نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. A very warm welcome to you all. आज हमारी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नशस्त नंबर 51 है। गुज़श्ता नशस्त में ग़ज़वा उहद के मुतालिक हमने बातें की, हमने दोबारा रिवाइज़ भी किया था। उससे पहले की नशस्त में जो हुआ था कि किस तरह के हालात थे और फिर किस तरीके से मुशरिकीन ने बीच में साथ चलकर साथ छोड़ दिया था। अल्लाह ने उनके असली रंगों को दिखा दिया मुसलमानों को। बात यहाँ तक पहुँची थी। इंशाअल्लाह इससे आगे की गुफ्तगू हम आज करेंगे ग़ज़वा उहद के हवाले से। चलिए दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ग़ज़वा उहद का जब मार्का पेश आया है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुज़िश्ता नशिस्त में भी हमने देखा जो तीरंदाज थे उनको एक पहाड़ पर, जिसे जबले जबले रहमा या जबले रफ़ात के नाम से जो मशहूर है, जो इस वक्त भी मौजूद है। अगर आप जाएंगे वहाँ पे साइट विज़िट के लिए तो आप अभी भी देख सकते हैं, बहुत से लोग उस पर चढ़ते भी हैं। लेकिन बताया जाता है कि कई सहाबा जो इतने शदीद ज़ख्मी हुए थे इस ग़ज़वा उहद में, जो शहीद हो गए थे, उनकी हालत ये थी कि उनको वहीं पर दफना दिया गया था। तो इस वजह से उस पर चढ़ना रिकमेंडेड तो नहीं है, लेकिन बहुत से लोग चढ़ते हैं। तो आप उसको देख सकते हैं साइट विजिट के लिए जब आप जब भी जाएं। और हम भी इन सारे पिक्चर्स को देख चुके हैं पिछले नशिस्तों में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमारा जो सबसे पहला उन्वान है वो है दिफाई मंसूबा। यानी हमने देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर सहाबा जो थे, जब वो जंगे ओहद का जो मैदान है उसमें पहुंचे हैं, पहुंचने के बाद फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डाला है और कुछ सहाबा को तीरंदाजी के लिए एक जगह पर मुंतखब करने के बाद जो अगला मरहला है जो पेश आया है उसकी हम अब बात करने लगे। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो है दिफाई मंसूबा। तो यहाँ पहुंचकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर की तरतीब व तंजीम कायम की और जंगी नुक्ते नज़र से उसे कई सफ़ों में तकसीम फरमाया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पहुँचने के बाद आप समझें एक तरीके से तरतीब बनाई और उनकी सफ़े बनाई सहाबा इकराम की। माहिर तीर अंदाजों का एक दस्ता भी मुंतखब किया जो 50 मर्दाने जंगी पर मुश्तमिल था। ये शायद हमने गुज़िश्ता नशिस्त में देखा था, लेकिन फिर भी मैं इसको दोबारा दोहराती हुए चलूंगी। उनकी कमान हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर नईम अंसारी बदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सुपुर्द की गई और उन्हें वादी क़नात के जुनूब किनारे पर वाक़ एक छोटी सी पहाड़ जो इस्लामी लश्कर के कैंप से कोई 150 मीटर जुनूब में वाक़ था। तो जहाँ पर उन्होंने पड़ाव किया था वहाँ से आप समझें एक कुछ 150 मीटर की दूरी पे एक पहाड़ था जिस पे तीर अंदाजों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंतखब किया था। और अब वो जबले रुमात, यही मैं बता रही थी, जबले रुमात के नाम से मशहूर है, तैनात फरमाए। इसका मकसद उन कलिमात से वाज़ेह हो जा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीरंदाजों को हिदायत देते हुए इरशाद फरमाया। इसको हमने गुज़िश्ता नशिस्त में भी देखा था, लेकिन आज भी हम इसको दोबारा दोहराते हुए चलेंगे। तो जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बहुत क्लियरली कहा था कि जब तक मैं हुक्म न दूं तुम यहाँ से नहीं हटोगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कमांडर को मुंतखब करते हुए फरमाया, शेषवारों को तीर मार
हमसे दूर रखें। शेषवार जो होते हैं उन, हाँ, तीर मारकर हमसे दूर रखें। वे पीछे से हम पर चढ़ ना आए। हम जीते या हारे, तुम अपनी जगह पर रहना। तुम्हारी तरफ से हम पर हांडा नहीं पड़ना चाहिए। यानी चाहे कुछ हो जाए भाई, मतलब जंग में हासार आपको ऐसे नजर आए कि मुसलमानों की जीत हो रही है, माल गनीमत लुट रहा है, तब भी उन सहाबा को हिदायत दी गई थी कि वो अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीरंदाजों को मुखातिब करके फरमाया कि हमारी पुश्त की हिफाजत करना, यानी पीछे से ना, क्योंकि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन जिस पोजीशन पर लड़ रहे थे, इमेजिन करें, उसकी पीछे वाली साइड ये पहाड़ था, यहाँ से ये तीरंदाज तीर मारने वाले थे। अब अगर ये तीरंदाज जो पोजीशन पे थे, ये पोजीशन अगर एनिमी जो कुफार है, मुशरिकीन है, इनको हासिल हो जाए, तो फिर मुसलमानों को पीछे से और आगे से दोनों तरफ से हमला किया जाएगा, और बीच में मुसलमान के होंगे। आप इमेजिन करें, दो तरफ जैसे ब्रेड होता है और बीच में हम उसकी लेयरिंग करते हैं, तो किस तरीके से सैंडविच हो जाता है, इसी तरीके से मुसलमान बीच में अम, उस हमले का शिकार हो जाएंगे। इस वजह से पीछे की तरफ से एक्स्ट्रा आर्मी या एक्स्ट्रा फोर्स समझें, जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पहाड़ पर तैनात फरमाया था तीरंदाजों के हवाले से। तो हमारी पुश्त की हिफाजत करना, अगर देखो कि हम मारे जा रहे हैं तो हमारी मदद को ना आना, और अगर देखो कि हम माल गनीमत समेट रहे हैं तो हमारे साथ शरीक ना होना। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा था। और सही बुखारी के अल्फाज के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया कि अगर तुम लोग देखो कि हमें परिंदे उचक रहे हैं, तो भी अपनी जगह न छोड़ना यहाँ तक कि मैं बुला भेजूं। और अगर तुम लोग देखो कि हमने कौम को शिकस्त दे दी है और उन्हें कुचल दिया है, तो भी अपनी जगह से ना छोड़ना यहाँ तक कि मैं भुला भेजूं। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके लिए एक ऑर्डर समझें, या बहुत स्ट्रिक्ट कमांडमेंट समझें, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस चीज़ की हिदायत फरमाई थी कि अपनी जगह से ना हिलना। तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती चल के देखेंगे कि कुछ वक्त बाद हम जब आगे का मुताला, तो ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि मुसलमानों का इस जंग में हारने की वजह जो बनी है, वो इसी वजह से बनी है, कुछ सहाबा इकराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन उस जगह से हट गए थे। और उनका हटना भी इस तरीके से जस्टिफाइड है सीरत के हवाले से, कि उनका इंटेंशन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करने का नहीं था। उन्होंने ये समझा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म है वो सिर्फ जंग तक ही है, और जंग तो अब हो चुकी है, क्योंकि सब माल गनीमत ले रहे हैं, तो हमें भी अब माल गनीमत लेने जाना चाहिए। उस हवाले से वो नीचे आ गए, और फिर जो एनिमीज थे, यानी मुशरिकीन मक्का थे, उन्होंने उस जगह पर कब्जा करके पासा पलट दिया। तो इसकी तफसील आगे आएगी इंशाल्लाह। तो इन सख्त तरीन फौजी अहकामात और हिदायत के साथ इस दस्ते को इस पहाड़ी पर मुतय्यन फरमा कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाहिद शिगाफ बंद फरमा दिया, जिससे नफूज करके मुशरिकीन का रिसाला मुसलमानों की सफ़ों के पीछे पहुंच सकता था और उनको मुनहसर और नरगे में ले सकता था। यानी ये जो आप समझें पैसेज था, जहाँ से जाकर मुसलमानों ने इस पहाड़ पर, आप समझें, जो जबल रुमात के नाम से मशहूर है, इस पर तीरंदाजों को तैनात फरमाया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो ये पहाड़ की जो पोजीशन है, जंग के हवाले से बहुत क्रूशियल और इम्पोर्टेंट थी। क्यों? क्योंकि जो भी वहां पर ऊपर होगा, वो सारा मैदान का व्यू देख सकता है, और मैदान के व्यू के साथ साथ
اس کو کہاں اتھارٹی ہوگی، کیونکہ اوپر سے اگر تیر آئیں گے اور برسیں گے تو جو فلور پہ لڑنے والے ہیں ان کے لڑنے میں کمی ہو سکتی ہے نا، کہ ان کی فورس جو ہے وہ آٹومیٹیکلی تیروں کی وجہ سے کم ہو جائے گی. تو جو مین آن دا فلور ہے جو لڑ رہے ہیں ان کو کم لوگوں سے کمبیٹ کرنا پڑے گا، رائٹ. تو یہ سچویشن تھی، اسی وجہ سے ان کو وہاں تعینات کیا گیا تھا، تو ان کا بہت کروشل. باقی لشکر کی ترتیب یہ تھی کہ میمنہ پر حضرت منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر مقرر ہوئے، اور میسرہ پر حضرت زبیر بن عوام اور ان کا معاون حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اسود کو بنایا گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ جگہوں پر الگ الگ صحابہ کرام کو تعینات فرمایا اور ان کو ایک ایک ریسپانسبلٹی دے دی. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مہم بھی سونپی گئی تھی کہ وہ خالد بن ولید کے شیشواروں کی راہ روکے رکھیں. یہ ایک اہم امپورٹنٹ چیز ہے غزوہ احد کے حوالے سے جو آپ کو یاد رکھنی چاہیے، یہ کہ جو خالد بن ولید تھے اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، اور وہ اس وقت مشرکین مکہ کی طرف سے لڑنے آئے تھے. تو خالد بن ولید کو جب وہ ایمان لائے ہیں، اور آگے آپ دیکھیں گے سیرت کے حوالے سے، اور آپ کو اگر آپ نے ان کے بارے میں اگر پڑھا ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انہیں صفی اللہ کہا جاتا ہے، یعنی سوارڈ آف اللہ سبحانہ وتعالی. تو ان کا لڑنے کا جذبہ اور ان کی لڑنے کی ٹیکنیکس، اور وہ بہت ماہر تھے اس حوالے سے. تو ان کے ساتھ جو دستہ تھا یہ بہت کروشل بنتا ہے اس جنگ کے حوالے سے، کیونکہ آپ آگے دیکھیں گے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جب جبل رمات سے اتر کر نیچے میدان میں آئے ہیں مال غنیمت لینے کے لیے، تو اس جگہ کو خالی دیکھ کر خالد بن ولید جو تھے انہوں نے ہی اپنے جو شیشوار تھے ان کو وہاں پر تعینات فرمایا، جس سے پاسا پلٹا ہے اس جنگ کا. تو یہ آپ کو امپورٹنٹ یاد رکھنا ہے غزوہ احد کے حوالے سے کون کون پرومیننٹ پرسنالٹیز تھے اور کیا کیا پرومیننٹ انسٹنسز تھے غزوہ احد کے حوالے سے، کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اس جنگ میں شکست ہوئی، یعنی مسلمان اس جنگ کو ہار گئے تھے. اس ترتیب کے علاوہ صف کے الگ حصے میں ایسے اچھے اور منتخب بہادر مسلمان رکھے گئے جن کی جان بازی اور دلیری کا شہرت تھا، اور جنہیں ہزاروں کے برابر مانا جاتا. تو آپ سمجھیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں آپ جب بھی پڑھتے ہیں سیرت کے حوالے سے یا خود ان کے اپنی سیکریفائسز کے بارے میں اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں یہ ایک بہت کامن ایک صفت آپ کو پتہ چلے گی کہ اللہ کی راہ میں نکلنا، یعنی اللہ کے لیے استعمال ہو جانا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے دین کے راستے میں کٹ جانا، یعنی شہید ہو جانا، ان کے نزدیک اس کی بہت اہمیت ہوتی تھی، بہت زیادہ اہمیت ہوتی تھی. تو یہ سارے جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تھے جو الگ الگ جگہوں پہ تعینات تھے، یہ سارے ایسے صحابہ تھے جو ایک صحابی جو ہے بہت ساروں پر بھاری ہوتے، ایسے لوگوں کو الگ الگ پوزیشنز پر تعینات کیا گیا تھا تاکہ اچھے سے اپنی آرمی ایگزیکیوشن کی جا سکے. یہ منصوبہ بڑی باریکی اور حکمت پر مبنی تھا، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی قیادت کی ابخاریت کا پتہ چلتا ہے، اور ثابت ہوتا ہے کہ کوئی کمانڈر خواہ کیسا ہی بالیاقت کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ باریک اور بحکمت منصوبہ تیاری نہیں کر سکتا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی لقبی ہے نا، امی، ان کو امی لقبی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امی کے معنی ہوتے جو پڑھا لکھا نہ ہو۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فارمل ایجوکیشن کہیں سے حاصل کیا ہی نہیں ہے، نہ ان کے والدین زندہ تھے۔ تو بڑے بتاتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر ان کا کوئی ٹیچر ہوتا، اگر وہ کسی سے سیکھے ہوئے ہوتے، تو یہ جو مشرکین ہیں، یہ حالانکہ انہوں نے اس حوالے سے بھی بھروسہ نہیں کیا کہ اللہ نے جب آیتیں نازل فرمائی تو وہ براہ راست اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر رہی ہیں، لیکن بڑے یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی لقبی ہونے کے باوجود آپ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی صلاحیتیں دی تھی کہ جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کو سوچتے، انالائز کرتے اور پھر ڈیسیجن لیتے ہیں، اس طریقے کے تھنکنگ ایبیلیٹیز، ڈیسیجن میکنگ ایبیلیٹیز، انالیٹیکل ایبیلیٹیز عام انسانوں میں نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر آپ فوج کے حوالے سے دیکھیں، جنگ کے حوالے سے دیکھیں، تو جس طریقے سے منصوبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، جو جہاں جہاں جن جن صحابی کو دیکھ کر سمجھ کر انالائز کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعینات فرمایا تھا، وہ جنگ کے حوالے سے سب سے بیسٹ ایگزیکیوشن آف دا آرمی تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معذرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایون دو امی لقبی ہے، لیکن ان کا جو آرمی ایگزیکیوشن ہے اس کو کوئی بڑا سے بڑا پڑھا لکھا بہت قابل ترین افسر بھی میچ نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود یہ کہ دشمن کے بعد یہاں تشریف لائے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کے لیے وہ مقام منتخب فرمایا جو جنگی نقطہ نظر سے میدان جنگ کا سب سے بہترین مقام تھا۔ تو یہاں پہ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ پتہ چلتا ہے کہ پہلے کون آ گئے تھے؟ مشرکین مکہ، لیکن ان کے پاس وہ صلاحیت ہی نہیں تھی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بجز اس کے کہ مسلمانوں کا لشکر بعد میں پہنچا تھا، لیکن جنگ کے نقطہ نظر سے ایسے مقامات کو منتخب فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جنگ کے حوالے سے بہت اہم تھے، اور ان کو کیپچر مسلمانوں نے کیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی بلندیوں کی اور لے کر اپنی پشت اور دھیان بازو محفوظ کر لیا، اور بائیں بازو پر دوران جنگ جس وادی شقاف سے حملہ کر کے پشت تک پہنچا جا سکتا تھا، اسے تیر اندازوں کے ذریعے بند کر دیا۔ اب دیکھیے مسلمانوں تک پہنچنے کے جو ویز ہو سکتے ہیں پیچھے سے، سامنے سے تو جنگ میں 1-on-1 کلاش ہوتا ہے، لیکن اگر ان پہ سائیڈ ویز اور پیچھے سے بھی حملہ کیا جائے تو وہ جلدی ہار جائیں گے نا۔ تو پیچھے سے ان پہ حملہ کرنے کی اور سائیڈ ویز سے جو حملہ کرنے کی جو جگہیں ہیں اس کو ساری ہی مسلمانوں نے کیپچر کی رکھی تھی۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو جو حملے کا خطرہ ہے اب وہ صرف سامنے سے، یعنی 1-on-1 کلاش کے ذریعے سے، پیچھے سے ان کو کوئی تیر نہیں آئیں گے، پیچھے سے ان کو کوئی حملہ کرنے والا نہیں ہے۔ اور پہاڑوں کے لیے ایک اونچی جگہ اور پڑاؤ یعنی رکنے کے لیے، اور پڑاؤ کے لیے ایک اونچی جگہ منتخب فرمائی کہ اگر خدا نہ خواستہ شکست سے دوچار ہونا پڑے تو بھاگنے اور تعاقب کرنے والوں کی قید میں جانے سے کے بجائے کیمپ میں پناہ لی جا سکے، اور اگر دشمن کیمپ پر قبضے کے لیے پیش آمدی کرے تو اسے نہایت سنگین نقصان سے دوچار ہونا پڑے۔ تو ایسی جگہ پر مسلمانوں کا کیمپ ڈالا گیا تھا کہ اگر وہاں پر پہنچنا چاہے یہ مشرکین تو ان کو بڑی دشواری کا سامنا پیش کرنا پڑے، اور مسلمان وہاں پہ پناہ لے سکیں اگر وہ ہارنے لگتے ہیں
تو وہاں پر وہ آ کر پناہ آسانی سے لے سکتے. تو جو راستہ مسلمانوں کو جانے کا تھا وہاں سے، وہ آپ سمجھے کہ کمپیریٹیولی ایزی تھا. لیکن جو مشرقین کی طرف سے ان کے پاس یا اس پہاڑ پر آنے کا جو راستہ تھا وہ کافی مشکل تھا. اس کے برخلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو اپنے کیمپ کے لیے ایک ایسا نشیبی مقام خواب قبول کرنے پر مجبور کر دیا کہ اگر وہ غالب آ جائیں تو فتح کا کوئی خاص فائدہ نہ اٹھا سکیں گے، اور اگر مسلمان غالب آ جائیں تو تعاقب کرنے والوں کی گرفت سے نہ بچ سکیں. تو یہ ساری پلاننگ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جو پوزیشن انہوں نے کیمپ کی لگائی تھی وہ ایسی تھی کہ اگر مسلمانوں کو شکست ہو جاتی ہے، وہ ہار جاتے ہیں، تو وہاں کے پناہ لے سکتے ہیں. لیکن اگر مسلمان جیتتے ہیں اور یہ جو مشرکین ہیں یہ ہار جاتے ہیں، تو ان کو زیادہ سے زیادہ قید کیا جا سکتا ہے، وہ بچ کر نہیں جا سکتے. اس طریقے سے وہ جگہ تھی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہادروں کی ایک جماعت منتخب کی کر کے فوجی تعداد کی کمی پوری کر دی. یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر کی ترتیب و تنظیم، جو 7 شوال 3 ہجری یوم سنتیر کی صبح عمل میں آئی تھی. تو آپ سمجھیں کہ یہ 7 شوال 3 ہجری کا واقعہ ہے. تو یہاں پہ اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے، جو اگلا نیکسٹ وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر میں شجاعت کی روح پھونکتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں گے سیرت کے حوالے سے ہم جتنا بھی اب تک ہم نے مطالعہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو باتیں کہتے ہیں وہ جنگ کے حوالے سے یا دنیاوی نقطۂ نظر سے ساری اس میں بھلائی بھلائی ہوتی ہے ہمارے لیے. تو یہاں پر بھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، وہ آپ سمجھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے اپنا رول ماڈل مانتے تھے، جانتے تھے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بس پھر اس کو وہ ہمیشہ پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے تھے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہ دیں جنگ شروع نہ کی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے اوپر 2 زریں پہن رکھی تھیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے تاکید فرمائی کہ جب دشمن سے ٹکراؤ ہو تو پاماردی اور ثابت قدمی سے کام لینا، یعنی بہت ہمت سے اور ثابت قدمی سے کام لینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں دلیری اور بہادری کی روح پھونکتے ہوئے ایک نہایت تیز تلوار بھی نیام کی اور فرمایا، کون ہے جو اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرے. اس پر کئی صحابہ تلوار لینے کے لیے لپک پڑے، جن میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو مشہور صحابہ میں سے. لیکن ابو دجانہ سمک بن خرشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا حق کیا ہے؟ یعنی آپ نے یہ تو فرمایا کہ کون ہے جو یہ تلوار کا حق ادا کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے پوچھا کہ اس کا حق ادا کرنا کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے دشمن کے چہرے کو مارو یہاں تک کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے. انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تلوار دے دی. اور بتایا یہ جاتا ہے کہ آپ آگے دیکھیں گے سیرت میں کہ اس دلیری سے انہوں نے جنگ کی ہے، لڑائی کی ہے، کہ واقعہ میں اس کا حق انہوں نے ادا کر دیا. یعنی اتنے لوگوں کو جو مشرکین کی طرف سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے آئے تھے، دین اسلام کو تکلیف پہنچانے آئے تھے، انہوں نے اس تلوار کا جو حق تھا
کہ اس کو اتنا استعمال کیا جاتا ان مشرکین پر کہ وہ ٹیڑھی ہو جاتی، تو اس کا حق انہوں نے ادا کیا۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جانباز تھے، لڑائی کے وقت اکڑ کر چلتے تھے۔ ان کے پاس ایک سرخ پتی تھی، جب اسے باندھ لیتے تو لوگ سمجھ جاتے کہ وہ اب موت تک لڑتے رہیں گے۔ تو ان کے پاس کچھ سرخ پٹی تھی، اگر وہ اپنے آپ کے اوپر اس کو باندھ لیتے تو اس کا یہ ایک سگنل ہوتا کہ وہ اس طریقے سے لڑیں گے کہ چاہے وہ یا تو سامنے والے کو مار دیں گے یا خود مر جائیں گے، مرنا تب تک رکیں گے نہیں۔ چنانچہ جب انہوں نے تلوار لی تو سر پر پٹی باندھ لی اور فریقین کی صفوں کے درمیان اکڑ کر چلنے لگے۔ یہی موقع تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چال اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، لیکن اس جیسے موقع پر نہیں۔ یعنی بیسیکلی اکڑ کر چلنا دین اسلام میں پسند نہیں کیا گیا ہے۔ انسان کوئی بھی جو ہے اکڑتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو گرا دیتے ہیں۔ تو اکڑ جو ہوتی ہے نا، وہ انسان کو ایک قسم سے غرور میں لے جاتی ہے۔ اس کو ہم اچھے سے سمجھتے ہیں کیونکہ یہ ایک ہماری کامن لائف سے کنیکٹنگ والا پوائنٹ ہے، اور اس سے ہم اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں اس حوالے سے کہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں جب بھیجا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بتائے ہوئے حکموں پر چلیں۔ آپ دیکھیں گے کہ سورہ بقرہ جو قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ ہے، پہلا ان دا سینس دوسرا سورہ ہے، لیکن بڑا سورہ جو ہے وہ سب سے جو آپ سمجھے بہت ڈیٹیل میں انیشلی جس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے وہ ہمارا سورہ بقرہ ہے۔ تو سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طور پر یہ فرما دیا کہ شیطان کا جو ہے جنت سے نکالا جانا، آپ اگر دیکھیں گے، اگر آپ ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ شیطان جو تھا اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کرنے سے بڑا عابدین، بڑا علم والا اور بڑا عمل کرنے والا بھی تھا۔ عمل کرنے والا تھا، علم والا تھا، اور عابدین ذاکرین میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ آسمانوں پر اس نے کہیں کہیں برڈز اللہ کی عبادت کی ہے، لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو حکم فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے تو سارے ہی فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے نہ کیا، تو اور کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو میں بہتر ہوں اس سے، تو میں اس کے آگے کیوں جھکوں۔ تو یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ بڑے بتاتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں جس پر انسان کو غور و فکر کرنی ہے۔ جو یہاں پہ شیطان نے یہ لفظ استعمال کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کسی اور سے کمپیئر کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بالکل ہی نہیں پسند آتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں اس حوالے سے کہ میں بہتر ہوں۔ یہ والی صفت بالکل بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اگر ہمارے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جانے انجانے میں اس کے شکار ہو رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو اس سے امپروو کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کسی سے کمپیئر نہ کریں۔ دنیا میں اکثر ہم دیکھتے ہیں آج کے زمانے میں کہ انسان ایک سے دوسرے کو کمپیئر کرنے لگتا ہے، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ پھر اس کی جو اچھی والی زندگی چل رہی ہوتی ہے، دوسروں کی زندگیوں کو دیکھ کر کمپیریزن کی وجہ سے اس کی زندگی میں پرابلمز آنے لگتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جس پر ہمیں توجہ دینی ہے۔ دوسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اس نے یہ کہا کہ تو نے مجھے آنکھ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ تو یہاں پر جو دوسری اہم صفت اس کی پتہ چلی جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ناپسندیدہ فرمایا، وہ ہے تکبر اور اکڑ۔ اس نے جھکنے سے منع کیا اور اللہ کے حکم کو ماننے سے منع کیا۔ تو اللہ کو جو اکڑ اور تکبر ہے نا، وہ صرف اللہ ہی کی چادر ہے، یعنی انڈیفیٹیبل اور
جس میں فلالس، جس میں کوئی فلا ہی نہیں ہو سکتا، وہ والی صفت جو فلالس والی صفت ہوتی ہے نا، کہ کوئی غلطی ہی نہ ہو یا کوئی کمی پیشی ہی نہ ہو، ایسی ذات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ چاہے وہ انسان ہو یا جنات ہو، ان میں کمی پیشی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا تو ہمارے اندر بہت سی اچھی عادتیں بھی فرمائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اندر بہت ساری کمزوریوں کو بھی رکھا ہے، کہ انسان کے اندر اچھی اور بری دونوں صفتیں ہوتی ہیں۔ اب وہ انسان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس چیز پہ محنت کرتا ہے، اور کس چیز کو اپنے اندر، کون سی صفت کو زیادہ ابھارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں پہ پتہ چلا کہ تکبر کرنا، یعنی انا میں آنا، کہ جو بھی ہوں میں ہی ہوں، یا میں ہی سب سے اعلیٰ ہوں، یا جو بھی ہوگا یا مجھ سے ہی ہوگا، یا میرے بغیر نہیں ہو سکتے، یہ والے سارے جو کلمات ہیں یہ انا کو دکھاتے ہیں، کہ انا جو ہے وہ انسان کو جو ہے بربادی کی طرف لے جانے والی ہے، کیونکہ انا اللہ کو نہیں پسند ہے۔ جیسے بڑے فرماتے ہیں بکری جو ہے، یہ مثال کے طور پہ ہے، سمجھنے کے اعتبار سے ہے، ایسا واقع نہیں ہے لیکن سمجھنے کے اعتبار سے یہ بہت پرفیکٹ اگزامپل بن جاتا ہے اس حوالے سے، کہ جو میں پنا ہوتا ہے نا انسانوں کے اندر، کہ جو بھی ہوں میں ہی ہوں، یا میں ہی ہوں، مجھ سے ہی ہوتا ہے، میں جو کرتے ہوتے ہیں نا ہر بات میں، ہر چیز میں، تو پھر اللہ ان کو کاٹ دیتا ہے، ذبح کر دیتا ہے۔ جیسے جس طریقے سے بکری ہوتی ہے، وہ میں کرتی ہے، ہر چیز میں کرتی ہے نا، تو الٹیمیٹ اس کا ہوتا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ذبح کرنے کا حکم دے دیتے ہیں۔ تو یہ ذبح کرنا یہاں پر کس حوالے سے ہوا؟ کہ وہ ہر چیز میں میں کرنے لگی۔ اگر اس کو ہم سمجھنے کے اعتبار سے سمجھیں تو تکبر والی جو چادر ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، سوچیں کہ اکڑ کون دکھا سکتا ہے؟ جو کیپبل ہو، جو قادر ہو، جس کے پاس قدرت ہو ہر چیز کرنے کی، وہ اگر تکبر کرے، وہ اگر اکڑ دکھائے تو جائز ہے، کیونکہ وہ آل پاورفل ہے، اس کے پاس ہر چیز کرنے کی قدرت ہے، جو کہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم انسانوں میں دیکھیں تو انسان جو تکبر کرتا ہے، آج اگر وہ امیر ہے تو کوئی آپ دیکھیں گے کہ دیر کی بات نہیں ہے کہ وہ کچھ پل میں ہی غریب ہو سکتا ہے، اس پر کوئی آندھی آ سکتی ہے، طوفان آ سکتا ہے، اس کے جو معاشی حالات ہے وہ تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے آپ دیکھیں، اگر کسی کے پاس اچھی روزگار ہے، بہت اچھی وہ روزگار کا ہے، تو وہ اس بات پر نہ اترائے کہ میری اتنی اچھی جاب ہے۔ آج آپ کی جاب ہے، آپ کی کل جاب چلی جا سکتی ہے، آپ کسی چیز پر اترا نہیں سکتے۔ تو یہاں ساری باتیں بتانے کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان کو ہمیشہ گراؤنڈڈ رہنا چاہیے، ہمیشہ انسان کو اپنی بنیاد کو یاد رکھنا چاہیے کہ میں نے کہاں سے شروع کیا تھا، اور یہ جو چیزیں میں نے حاصل کی ہیں، اور مجھے جو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں، اس میں میرا اپنا خود کا کوئی پرسنل آپ سمجھے کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ یعنی اس حوالے سے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ جو بھی میں نے حاصل کیا ہے وہ صرف اپنے بلبوتے پہ حاصل کیا ہے، تو یہاں پہ ہمیں نوٹ کرنا ہے کہ انسان چاہے کتنی ہی کوشش کر لے کامیاب ہونے کی، وہ خود کامیاب تب تک نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ جب تک اللہ چاہے نا کہ وہ کامیاب بنے، وہ کامیاب بن ہی نہیں سکتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ چاہے کوئی چیز ہو، دنیاوی اعتبار سے ہو یا آخرت کے اعتبار سے ہو، انسان کو وہ کامیابی دینے والی چیز کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی رحمت۔ جب اللہ چاہے کسی کا نقصان ہو تو وہ نقصان سے چاہے اسے کوئی چاہے بچا نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فائدہ پہنچانا چاہے، چاہے ساری دنیا اس کے اگینسٹ ہو جائے لیکن اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو ہماری کامیابیوں کا ذمہ دار اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اس کا پورا کریڈٹ کس کو ملنا چاہیے؟ ہمیں نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ملنا چاہیے۔ کہ ہمیشہ ہم جب اپنے کامیابی کا ڈسکشن کریں یا کوئی بھی نعمت کا ڈسکشن کریں تو یاد رکھیں کہ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ کسی کے سامنے یا کوئی آپ کو پریز بھی کرے تو اس چیز کو آپ اپنے آپ سے منسوخ نہ کریں، بلکہ یہ کہیں کہ یہ تو بس اللہ کا کرم ہے، اللہ نے مجھے اس چیز کے قابل بنایا، اللہ نے مجھے اس چیز کے قابل بنایا، ورنہ میں کیا دی؟ میں تو کچھ بھی نہیں تھی نا۔
میری اپنی اوقات ہی کیا ہے کہ میں ذرہ برابر بھی اوقات نہیں رکھتی ہوں. جو کچھ کرم و نوازش اللہ نے مجھ پر کی ہے، یہ ساری چیزیں جو آپ کے حوالے سے دیکھیں یا نعمتوں کے حوالے سے دیکھیں زندگیوں میں، یہ ساری ہی اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے ہیں. تو جب بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والا ہوتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں. لیکن جب تکبر اور اکڑ جب انسان دکھاتا ہے تو پھر اس کی نعمتوں میں کمی ہو جاتی ہے اور اس سے نعمتیں چھن جاتی ہیں. جو ناشکری کرنے لگتے ہیں پھر ان سے نعمتیں چھننی شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ نقطہ نظر ہم اگر لے کر چلیں گے تو ہم کامیاب لوگوں میں شامل ہو سکیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم تمام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ جو صفت ہے شیطانی صفت، اکڑ کی، تکبر کی اور ریاکاری کی، یہ ساری جو منافقت کی، یہ جو شیطانی صفتیں ہیں جس کو اللہ نے ناپسند فرمایا ہے، اگر ہمارے اندر وہ کسی نہ کسی طریقے سے موجود ہے بھی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو ہمارے اندر سے نکال دے اور اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے اور ان کی صفتوں کو ہمارے اندر پیدا فرمائے جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند فرماتے ہیں، جو ان کے مقرب بندے. ایسی صفت ہمارے اندر لائے، آمین یا رب العالمین. تو یہاں پہ یہ پوائنٹ میں نے اتنی وضاحت اس حوالے سے کی ہے کیونکہ مجھے لگا کہ یہ بہت اہم چیز ہے جو ہم آج دنیا میں بہت آسانی سے دیکھتے ہیں اور اس کو ہم کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ انسان کتنی آسانی سے پاور اور اتھارٹی اور سٹیٹس، جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس مال و زر ہے، جس کے پاس گھر گاڑی بنگلہ ہے، انہی کو دنیا میں عزت دی جاتی ہے، انہی کے پاس سٹیٹس ہے، انہی کو قابل احترام سمجھا جاتا ہے، جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسا معیار نہیں بنایا ہے. یہ چیز ہم سب کو اپنے آپ کے لیے دہرانے کی ضرورت ہے کہ قابل احترام چیز جو اللہ کے نزدیک ہے وہ ہے انسان کتنا اللہ کے دین پر اور اس کے احکامات پر چلنے والا ہو. تو یہاں پہ نظریے کی بات ہے. انسان اگر چاہے تو اپنے نظریے کو تبدیل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ اتنے سارے ریوارڈز ہیں. ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا کیونکہ ہمیں اللہ کی جو نعمتیں ہیں یا اللہ کی عبادت کرنے پر یا جو چھوٹے چھوٹے اذکار ہوتے ہیں ان کی فضیلت کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. تو پھر ہمارے اندر عمل کرنے کا شوق کیسا پیدا ہوگا؟ جیسے اگزامپل کے طور پہ صبح شام جو ہے فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ انسان جو ہے اللہم اجرنی من النار پڑھے تو جہنم کی آگ سے بچنے کا سبب بن جاتا ہے. دیکھنے میں اتنی چھوٹی سی چیز، 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار، یعنی جہنم کی آگ سے پناہ مانگنے کی یہ دعا ہے اور جہنم کے آگ سے بچنے کی دعا ہے. انسان اس کو اپنی روٹین ڈیلی لائف اور روٹین میں انکارپوریٹ کرنا چاہے تو یہ بہت مشکل کام تو ہے نہیں، لیکن اس پہ ریوارڈز کتنے نہیں ہیں. اگر آپ کو اس کے ریوارڈز کا پتہ ہوگا تو پھر آپ چاہیں گے کہ اپنی زندگی میں اس کو انکارپوریٹ کریں اور کبھی بھی مس نہ کریں. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور اپنا نیکسٹ ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں جو ہے مکی لشکر کی تنظیم. تو ابھی جو ہم نے سارا ڈسکشن کیا ہے اور سمجھا ہے کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو تعینات فرمایا تھا اور کس طریقے سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی صفوں کو تیار کیا تھا، مطلب ملٹری کے حساب سے آرمی کی پوزیشننگ کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں ان کو منتخب فرمایا تھا، اس کا سارا ہم نے ڈسکشن ابھی دیکھا ہے. تو اسی حوالے سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ مکی لشکر جو تھا، جو مشرکین کا لشکر تھا، جو لڑنے آئے تھے مسلمانوں سے، انہوں نے کس طریقے سے انتظامات کیے تھے. مشرکین نے بھی صف باندی ہی کے اصول پر اپنے لشکر کو مرتب اور منظم کیا تھا. ان کا سپہ سالار ابو سفیان تھا. تو یہاں پر ابو سفیان ہی ان کا نام آئے گا کیونکہ اس وقت وہ بھی ایمان نہیں لائے تھے، لیکن آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ
فتح مکہ کے وقت میں ابو سفیان بھی ایمان لائے ہیں، ان کی بیوی جو ہند ہے، جن کا نام ہند یا ہندا ملتا ہے، جو آپ دیکھیں گے اب غزوہ احد میں ہی دیکھیں گے، جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے وحشی جو تھا ان کا غلام، اس کو بھیجا تھا، اور اس وحشی نے آپ کی ناک کان کاٹ دیے، پیٹ چیر دیا، حتیٰ کہ آپ کا پیٹ چیر کر آپ کو کلیجہ لا کر دیا، اور اس نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ کچا چبایا تھا۔ یہ ساری چیزیں سیرت کے حوالے سے ملتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ان کی اہلیہ ہند یا ہندا جن کا نام ملتا ہے، وہ بھی فتح مکہ کے وقت میں ایمان لے آئی ہیں، تو ان سے سارے جو گناہ ہوئے وہ معاف ہو گئے۔ تو ہم یہاں تک ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نہیں کہیں گے، کیونکہ سیرت کے حوالے سے ابھی تک وہ ایمان نہیں لائے ہیں، لیکن جہاں سے ہم سیرت میں پڑھ لیں گے کہ وہ بھی ایمان لا چکے ہیں، تو پھر ہم ان کے لیے کوئی ایسا لفظ نہیں استعمال کریں گے جو ان کی شان میں گستاخی کا سبب بنے۔ تو یہاں پر ابھی تک کیونکہ ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے، تو یہاں پہ سپہ سالار مکے کے مشرکین کی طرف سے جو بن کر آئے تھے وہ تھے ابو سفیان، جس نے قلب لشکر میں اپنا مرکز بنایا تھا۔ میمنہ پر خالد بن ولید تھے، مطلب میمنہ پہاڑی یا چوٹی کا نام ہے یا جگہ کا نام ہے، آپ سمجھے، جو ابھی تک مشرک تھے، یعنی خالد بن ولید جو تھے وہ بھی اس غزوے تک اللہ اکبر اس غزوے تک ایمان نہیں لائے تھے۔ میسرہ پر اکرامہ بن ابو جہل تھا، تو یہ جو اکرامہ ہے یہ بھی بڑے صحابی بنے ہیں۔ اکرامہ بن ابو جہل کے بیٹے ہیں، لیکن یہ بعد میں ایمان لائے ہیں، تو یہ بھی صحابی بن چکے ہیں۔ تو اس وقت تک کیونکہ نہیں لائے تھے، تو اکرامہ بن ابی جہل جو ہیں وہ بھی ایک جگہ میسرہ پر ان کو تعینات کیا گیا تھا۔ پیدل فوج کی کمان صفوان بن امیہ کے پاس تھی، اور تیر اندازوں پر عبداللہ بن ربیع مقرر تھے۔ تو جس طریقے سے مسلمانوں نے الگ الگ پوزیشنز پہ اپنی اپنی سب سے بیسٹ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو تعینات فرمایا تھا، اسی طریقے سے مشرکین نے بھی اپنی تجویز اس طریقے سے بنائی تھی کہ ان میں سے جو بیسٹ تھے ان کو ایک ایک بڑی بڑی اہم ذمہ داریوں پر انہوں نے سونپے رکھا تھا۔ جھنڈا بنو عبدالدار کی ایک چھوٹی سی جماعت کے ہاتھ میں تھا۔ یہ منصب انہیں اسی وقت سے حاصل تھا جب بنو عبد مناف نے قصے سے وراثت میں پائے ہوئے مناسب باہم تقسیم کیا تھا، جس کی تفصیل ابتدائی کتاب میں گزر چکی ہے۔ پھر باپ دادا سے جو دستور چلا آ رہا تھا، اس کے پیش نظر کوئی شخص اس منصب کے بارے میں ان سے جھگڑا بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ جو عبدالدار تھا، یہ ایک ایسا گروہ تھا جن کو جھنڈا لہرانے کی یا ہاتھ میں ہاں جھنڈا، جیسے ہم نے بتایا آپ کو گزشتہ نشستوں میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ پہلے زمانے میں جنگ ایسی ہوتی تھی کہ اس میں ایک علمدار ہوتا تھا، علمدار جس کو کہتے ہیں جو جھنڈا لہرانے والا ہو۔ تو جنگ میں ایک شخص ہوتا تھا جو صرف اس کا کام ہی ہوتا تھا کہ وہ جھنڈا لہراتا ہے، اور جب تک یہ جھنڈا لہراتا رہے گا اس سے پتہ یہ چلے گا کہ یہ قوم ابھی لڑ رہی ہے، یہ جنگ میں زندہ ہے۔ جس وقت وہ جھنڈا گر جاتا ہے اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کے سارے سپاہی مر گئے اور کوئی اب جنگ میں باقی نہیں ہے۔ تو یہ جو شرف تھا یہ اس عبدالدار کی جماعت کو حاصل تھا۔ لیکن سپہ سالار ابو سفیان نے انہیں یاد دلایا کہ جنگ بدر میں ان کا پرچم بدر نذیر بن حارث گرفتار ہوا تھا، تو قریش کو کن حالات سے دوچار ہونا پڑا تھا، اور اس بات کو یاد دلانے کے ساتھ ہی ان کا غصہ بھڑکانے کے لیے کہا کہ اے بنی عبدالدار، بدر کے روز آپ لوگوں نے ہمارا جھنڈا لے رکھا تھا، تو ہمیں جن حالات سے دوچار ہونا پڑا وہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے۔ در حقیقت فوج پر
جھنڈے ہی کی جانب سے زد پڑی تھی۔ جب جھنڈا گر پڑتا ہے تو فوج کے قدم اکھڑ جاتے ہیں۔ بس اب کی بار آپ لوگ یا تو ہمارا جھنڈا ٹھیک طور سے سنبھالیں یا ہمارے اور جھنڈے کے درمیان سے ہٹ جائیں۔ تو ابو سفیان نے ان کو بھڑکانے کے لیے اس طریقے سے باتیں کی، ہم اس کا انتظام خود کر لیں گے۔ تو اس گفتگو سے جو ابو سفیان کا مقصد تھا اس میں وہ کامیاب رہا، کیونکہ اس کی بات سن کر بنی عبدالدار کو سخت تو آیا اور انہوں نے دھمکیاں دیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس پر دل پل پڑیں گے، کہنے لگے ہم اپنا جھنڈا تمہیں دیں گے، کل جب ٹکر ہوگی تو دیکھ لینا کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ یعنی ان کے اندر ایک طریقے سے لڑنے کا اور زیادہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے اس نے ایسی بھڑکانے والی باتیں کی۔ اور واقعی جب جنگ شروع ہوئی تو یہ نہایت ہی پامردی کے ساتھ جمے رہے، یہاں تک کہ ان کے ایک ایک آدمی لقمہ اجل بن گیا۔ یعنی سارے کے سارے وہ کٹ گئے، لیکن مر گئے، لیکن انہوں نے جنگ نہیں چھوڑی۔ تو چلیے آج ہماری گفتگو کو ہم یہیں پر مکمل کر لیتے ہیں۔ اس سے آگے کی گفتگو انشاءاللہ اگلی نشست میں کی جائے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا، جو سنا کیا، جو سمجھنے کی ہم نے کوشش کی اور جو میں سمجھانے کی میں نے کوشش کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور اپنے مقرب بندوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ اور چونکہ یاد دہان کے طور پر شعبان العظیم، شعبان مبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، رمضان المبارک کے لیے زیادہ وقت نہیں بچا ہے، بالکل ایک مہینہ باقی ہے۔ تو ہم تمام کو اپنے آپ کی سیلف انالیسس کرنے کی ضرورت ہے کہ دین کے حوالے سے میں نے ایک سال گزر گیا، پچھلا رمضان گزر گیا، اب رمضان آنے والا ہے، میں نے کیا پروگریس کیا ہے یا کیا اچھی عادتیں ہیں جو رمضان سے اس رمضان تک میں نے پابندی سے کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر ایسی کوئی عادت نہیں ہے، یعنی جیسے فار ایگزامپل مثال کے طور پر ہم سبھی کو چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت ہم ہر روز کریں، کم از کم بڑے بتاتے ہیں کہ ایک رکوع سے شروع کریں۔ چلیں ایک رکوع بھی اگر آپ پابندی سے نہیں پڑھ سکتے تو بڑے حد تک یہاں تک آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ کم از کم ایک آیت تو پڑھ لیں۔ ایک دن میں ایک آیت پڑھنا کون سی بڑی بات ہے، ایک آیت ہی صحیح۔ ایک آیت اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک آیت سے کنسسٹنسی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ ہر دن کرنے کی جو عادت ہوتی ہے، چاہے وہ بندہ تھوڑا ہی کیوں نہ کرے، لیکن جو کنسسٹنسی سے عمل کیا جاتا ہے نا، یعنی ریگولیرٹی سے جو عمل کیا جاتا ہے، وہ اللہ کے پاس قابل قبول ہوتا ہے اور اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ تو ہم سبھی کو چاہیے کہ ہم اپنے جو پچھلے سال سے لے کر، یعنی پچھلا رمضان جو ہمارا گزرا ہے، وہاں سے لے کر یہاں تک ہمارے اندر کتنی کوتاہیاں ہیں اس حوالے سے، اس کو دور کرنے کی کوشش ہم کریں۔ بڑے بتاتے ہیں کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ ہر سال، یعنی کم از کم دس از دا لیسٹ منیمم آن اے مسلم، کہ 2 بار قرآن مجید کو ختم کریں، ایک پورا رمضان المبارک کے مہینے میں اور دوسرا غیر رمضان کے جو 11 مہینے ہیں۔ 11 مہینے کا وقت ہے آپ کے پاس، ان 11 مہینے میں آپ کو ایک قرآن کم از کم کمپلیٹ کرنی ہے۔ اب اگر افسوس کی بات ہے کہ ہم سارے اوپر افسوس کی بات ہے کہ ہمیں بیر منیمم اتنا لینینسی کے ساتھ 11 مہینے کا عرصہ ملتا ہے ایک قرآن ختم کرنے کے لیے۔ اس 11 مہینے میں ہم مسلمانوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو 11 مہینوں تک کھولتے بھی نہیں ہیں۔ تو اگر ہماری یہ صورتحال ہے تو اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے ندامت اللہ کے سامنے پیش کریں اور اللہ سے معافی مانگیں اور قرآن مجید کو کھولیں اور پڑھنا شروع کریں۔ ٹھیک ہے، رمضان میں بالکل ایک ہی مہینہ باقی ہے، ممکن ہے کہ آپ کے قرآن مکمل نہ ہو، لیکن ایٹ لیسٹ آپ نے کوشش تو کی نا۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوشش کرنے والا بھی بہت پسند آتا ہے دین کے حوالے سے۔ تو یہ ایک چیز تو قرآن مجید کے حوالے سے ہو گئی۔ دیکھیں ہماری افسوس کی بات یہ ہے کہ اصل تو ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے تھا کہ نہ صرف پڑھیں بلکہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن مجید میں جو ہدایت کی باتیں کی ہے وہ واقعی میں کون سی باتیں ہیں۔ اب ہمارے صورتحال یہ ہے کہ نہ تو ہم قرآن مجید کا عربک ورژن پڑھتے ہیں، ہم خواب غفلت میں جی رہے ہیں، ہم عربک ورژن ہی نہیں پڑھتے تو ہم تفسیر کہاں سے پڑھیں گے؟ تفسیر پڑھنا، اس کے پوائنٹس پہ ریفلیکٹ کرنا، اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنا، یہ ہمارا الٹیمیٹ گول ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اس لیول تک پہنچنا تو بہت دور کی بات ہو گئی، ہم تو عربک ورژن ہی نہیں پڑھتے۔ تو بہت کوتاہیاں ہیں ہم سب میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو دور فرمائے۔ لیکن یہ کوتاہیاں ایسے ہی جس کہہ لینے سے دور نہیں ہوں گی، اس کے لیے آپ کو بھی ایفرٹس ڈالنا ہوگا۔ ہم اللہ سے دعا بھی کریں اور دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دیں، لیکن اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش آپ خود بھی کریں کہ اب تک اگر آپ قرآن مجید نہیں پڑھتی تھیں تو آج سے پڑھنے کا ارادہ کریں انشاءاللہ۔ اپنے دل میں کہیں انشاءاللہ کہ میں عزم کرتی ہوں کہ میں آج سے انشاءاللہ قرآن مجید آپ کو جس بھی حوالے سے وہ بہتر لگے، عربک ورژن پڑھنے میں آپ کو آسانی لگے عربک ورژن پڑھیں۔ الٹیمیٹ گول تو ہمارا قرآن کو پڑھ کر سمجھنا ہے۔ آپ ترجمہ اور تفسیر سے پڑھنا چاہتی ہیں، بہت اچھی بات ہے، ترجمہ اور تفسیر سے پڑھیں۔ لیکن بڑے بتاتے ہیں کہ اگر ہم قرآن مجید کو جو جیسے پڑھنے کا حق ہے، یعنی 2 مرتبہ کم از کم اس کو ختم کرنے کا حق ہے۔ اب اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ رمضان میں جو ہے سمجھ کے پڑھنا چاہیے، بالکل بالکل سمجھ کے پڑھنا چاہیے، لیکن یہ صرف رمضان میں نہیں ہے، غیر رمضان میں بھی حکم ہے نا کہ سمجھ کے پڑھنا ہے۔ تو لوگ اکثر کیا کرتے ہیں کہ سمجھ کر پڑھنے کے حوالے سے قرآن مجید کو رمضان المبارک میں شروع کرتے ہیں، تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ چند ایک دن پہلے عشرے میں تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن جیسا جیسا پہلا عشرہ ختم ہونے لگتا ہے وہ دوبارہ اپنے واپس روٹین کی طرف واپس جا رہے ہوتے ہیں۔ جو اگر وہ عربک ورژن سٹارٹ کیے ہوتے ہیں تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر پاتے کہ چلے بیر منیمم ایک مہینے میں وہ کم از کم ایک بار قرآن مجید ایٹ لیسٹ عربک ورژن سے ہی صحیح کمپلیٹ تو کریں گے۔ لیکن چونکہ ان کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ ترجمے سے پڑھنا چاہیے تو وہ قرآن شروع تو کرتے ہیں، لیکن ایک مہینے میں قرآن کو پوری تفسیر کے ساتھ پڑھنا ناممکن ہے۔ جس طریقے کی زندگی ہم گزارے ہوتے ہیں اس میں ناممکن ہے۔ اگر آپ اتنا ڈیڈیکیٹڈلی بیٹھ کے کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، لیکن پریکٹیکلی اسپیکنگ بہت سارے لوگوں کو اس میں دشواری پیش آتی ہے۔ ایک مہینے کے اندر اندر رمضان کے اس شیڈیول کے اندر اندر آپ ایک مہینے کے اندر پوری پوری ڈیٹیل میں تفسیر پڑھیں یا ڈیٹیل میں ترجمہ بھی ورڈ ٹو ورڈ لائن ٹو لائن ترجمہ آپ کریں تو بہت مشکل ہے کمپلیٹ کرنا ایک مہینے میں۔ تو میں بس آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک مرتبہ کم از کم قرآن مجید کو پورا کا پورا پڑھیں، اور ساتھ ہی آپ اگر ترجمے سے پڑھنا چاہتی ہیں بہت اچھی بات ہے، شروع کریں پڑھنا، 2 لائن 3 لائن کچھ نہ کچھ پڑھیں، اور اس عادت کو غیر رمضان میں بھی جاری رکھیں۔ آپ کے پاس باقی کا پورا سال ہے اس کو اور اچھا سمجھنے کے لیے، لیکن رمضان المبارک میں آف کورس آپ قرآن ترجمے سے پڑھیں گے تو ثواب تو ملے گا، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ ایسا ہے جو جلدی آتا ہے اور جلدی گزر جاتا ہے، تو آپ کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے پر فوکس کرنا چاہیے۔ بس اور چونکہ رمضان شروع ہونے والا ہے تو ارادہ کریں کہ اپنی زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کریں، صحیح طریقے سے کیلکولیٹ کریں، یہ بہت اہم چیز ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے کہ وہ جو کم پیسے والی ساڑیاں ہوتی ہیں وہ لا کر دے دیتے ہیں، یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسی حساب سے زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے کئی سال پہلے کیلکولیٹ کی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا اماؤنٹ جو ہے
وہ کرنٹ گولڈ ریٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ نے ہر سال گولڈ کے ریٹ کے حساب سے اپنی زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کرنا ہوگا اور اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنی ہوگی، ورنہ ہوگا یہ کہ کل قیامت کے دن جو آپ نے سونا دنیا میں پہنا ہوگا اور جو آپ کو اتنا عزیز تھا، وہ کل اژدہے کے طور پہ آپ کے خبر میں آپ کے اوپر مسلط کر دیا جائے. اژدہا سانپ سمجھے، اور وہ اس کے ناخن اتنے لمبے ہوں گے کہ 70 سال چل کر ان کے خالی ڈسٹینس کو کور کیا جائے. اور وہ ایک دفعہ جب انسان کو ڈسے گا یا مارے گا ان لوہے کے ناخنوں سے، اس کے اتنے لمبے جو ناخن ہیں اس سے مارے گا، تو وہ جو مردہ ہوتا ہے غالباً 70 یا 100 ہاتھ زمین میں دھس جائے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. یہ میں ایمفسس کے ساتھ اسی لیے بول رہی ہوں کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لیڈیز کے اندر ہی بہت ہچکچاہٹ ہوتی ہے. جینٹس دینا بھی چاہتے ہیں تو لیڈیز جو ہوتی ہیں وہ ان کو مینیپولیٹ کر دیتی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے کہ برابر ہے، یا جو ہم نے پہلے دی تھی اتنی ہی دیں گے تو بس ہے. تو ایسی چیزیں دین شریعت کے حساب سے نہیں ہیں.